look back and be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and be tremendously proud of. And at times in life, you need these things, you need these reminders, you need these intensives from Allah subhanahu wa ta'ala ताकि इंसान जो है अपने आप को मोटिवेट कर सके, अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ पैदा कर सके, so that we can be a better version of ourselves as we move down. So उस सारी चीज़ में एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि the reality of the world does not change. And I was saying to somebody that what we often forget is this, that we are living in this isolated bubble for the past 9 days. And it gets to a point कि जहाँ इंसान जो है ना उसको लग रहा होता है कि शायद सारी दुनिया नेक हो गई. And honestly, those who have not been here, दुनिया बाहर बिल्कुल वैसे ही चल रही है. In fact, for a lot of people, unfortunately, you might not realize, actually Ramzan जो है ना वो 27वें के बाद ख़त्म हो चुका हुआ था. It is all about Eid now. Marketplaces are filled up, people are shopping, people are doing groceries, people are planning, somebody's even traveled, कोई जहाँ ईद करना चाहता है, वो भूल चुके हैं कि रमज़ान ख़त्म हो. And Alhamdulillah, amidst that, Allah ताला ने हमें अपने घर में बिठाया और अपना मेहमान बनाया हुआ. तो पहली चीज़ जो हमें रियलाइज करनी है कि when we step out of this place and when we go back to the दुनिया, तो दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान जो है ना बार बार गिरेगा, बार बार धक्के खाएगा, बार बार फेल करेगा, बार बार क्रैश करेगा. एंड मैंने और आपने जो है ना उस क्रैश करने से, उस गिरने से, उस तकलीफ से परेशान नहीं हुआ और हमने हिम्मत नहीं हारी. So one of our teachers would say this, I remember, that the first sin that we do after Ramadan, उसका सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, and होनी भी चाहिए. But then one should also remember कि ऐसा भी नहीं है कि after that sin you think कि सब कुछ बर्बाद हो गया, or you think कि शैतान took everything away. It's not possible. You just have to realize कि this is a reality check. And I have to make istighfar and I have to get up again. And yes, no matter what that sin is, I have to believe in the fact that Alhamdulillah, Allah Ta'ala, I'm still blessed. Right? I'm still blessed and I'm going to keep going. And I won't, मैं इस चीज़ को जाने नहीं दूंगा अपने अंदर से कि अल्लाह आपने मुझे रमज़ान दिया, अपने घर का एहतिकाफ दिया, इतना कुछ सुनने की तौफीक अता फरमाई, मेरे दिल को नरम किया, मैंने इतने इरादे किए, तो I'm going to keep going. Right? And this is, by the way, the mizaj that we have for the dunya. दुनिया के सेंस में, and बुरा नहीं बनाना, I am talking to a group of failures. बचपन से लेके आज तक मैं और आप दुनिया में हजारों दफ़ा फेल हुए. पढ़ाई में, काम में, कारोबार में, रिलेशनशिप्स में, बट हमने आज तक कभी गिव अप नहीं किया. बस आप एक स्टूडेंट को देख लें जो पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा होता, तो माँ बाप को ना छोटी सी उम्र से नजर आ जाता है कि हजरत का दिल नहीं लगता पढ़ाई. एंड येट आई हैव नेवर सीन इन अ हाउस हार्डली कि वो पढ़ाई से गिव अप करते. इवन व्हेन दे गिव अप फ्रॉम पढ़ाई, कि चलो यार बस इसके लिए इतनी पढ़ाई काफी है, दे डोंट गिव अप फ्रॉम द दुनिया. वो उसके लिए कोई ऑल्टरनेट क्रिएट करते हैं, कहते हैं चलो इसको दुकान पे बिठा देते, इसको ये काम करा देते, इसकी फलां उम्र में शादी करवा देते. Life continues on. And sadly, अगर हम सिर्फ ये इस्तिकामत दीन में दिखा रहे होते तो आज हम बहुत ज़बरदस्त जो है ना मकाम पे शायद होते. पर दीन में क्या मामला है कि the slightest of mistake, थोड़ा सा दोस्तों के साथ इधर उधर हो गए, and हम उम्मीद हार जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, बस we just can't do it anymore. And wallahi this is nobody but शैतान. तो पहली जो चीज़ हमने याद रखनी है ना यहाँ से बाहर, कि हमने हार नहीं मानी और हमने समझना है कि दुनिया का डिज़ाइन ऐसे है कि मैं और आप बार बार गिरते रहेंगे. Everybody will fall. And when you fall, you have to understand you're essentially broken-hearted, right? You're broken-hearted. और उसकी वजह क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे होते. More often than not, think about it, कि जब हमारा दिल टूटता है, जब हम गिरते हैं, I think in our life वो मौके हैं जब हम अल्लाह ताला के करीब सबसे ज़्यादा होते हैं.
سب سے جو دل سے دعا نکلتی ہے نا انسان کے لیے، وہ تب نکلتی ہے جب اس کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اینڈ اللہ کو ایکچولی یہ پسند ہے. اللہ رب العزت کئی دفعہ گرا کے جو ہے نا ہم اپنے بندے کو اٹھانا ان کو اچھا لگتا ہے. بٹ میرا آپ کا پرابلم کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہ صحبت نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا عذاب آ گیا، شاید بس اس کے بعد بربادی ہے، شاید میرا کچھ بھی نہیں بننا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کل بنی آدم خطاؤ. حدیث کے الفاظ میں غور کریں، ہر شخص کو شامل کیا گیا ہے اس میں. ہر ابن آدم جو ہے وہ گناہ گار ہے. وخیر الخطاؤن، اور جو بہترین خطا کار ہے، بہترین گناہ گار ہے وہ کون ہے؟ التوابون، جو بس بار بار مجھے سوری کہہ کے آتے ہیں. جتنی مرضی دفعہ گناہ کر لو، جتنی غلطی ہو جائے، جتنی دفعہ پھسل جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کبھی قید نہیں لگائی کہ نہیں میرے بندے اب تم میرے پاس نہیں آ سکتے. As long as you are trying genuinely, as long as your heart wants it, Allah is willing to give. That is how much Allah subhanahu wa ta'ala loves you. In fact, you know, there is a hadith, and یہ حدیث ویسے اپنی صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے, but the Muhaddithin use it, that because ہم نے پچھلے دنوں میں ماشاءاللہ اللہ بچوں کو جزائے خیر دے, you know, some of us as teachers were talking about the fact that it also reminds us of our time, because we had people, we had brothers who were very kind to us, جنہوں نے ہمیں مدد کی, right? ہمیں کچھ چیزیں دکھائیں, آج بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. And you know, this is a constant struggle. But میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو دین پہ انیشیل وقت ہے نا آنے کا, یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے, یہ ہنی مون ہوتا ہے. ہاں, this is honey moon. You and Allah subhanahu wa ta'ala. دل نرم ہوتا ہے انسان کا. You know, you're taking so many things. You're doing it. ماشاءاللہ احمد نے بیان کیا, لوگ جا کے جو ہے نا گاڑی تو راتوں رات آ نہیں سکتی, but you know, there are conversations, نیتیں کر رہے ہیں, کوئی مونچھیں کترا رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے میسج کیے ہیں, طلاقیں دی ہیں, دوسری طرف جنازے اٹھ رہے ہیں. اب یہ ساری چیز آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ میرے بندے آئے اور یہ میری خاطر لگے ہیں, یہ میری خاطر کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ کو پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں کہ کبھی کبھی نا جب آپ بچے اپنے مسئلے بھی لے کے آتے ہو, بتاتے بھی ہو, تو آنیسٹلی دل سے نا آپ پہ پیار بھی آ رہا ہوتا ہے. تو صرف یہ سوچو کہ وہ رب جس نے اس محبت کو پیدا کیا, جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ اس کو تمہیں دیکھ کے کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ اس فتنے فساد کے دور میں, اس فحاشی عریانی کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں میرا ایک بندہ کوشش کر رہا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے سے اور زیادہ کوشش چاہتا ہے, اس لیے وہ اس کو اور گراتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, پھر گراتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, پھر گراتا ہے, پھر اٹھاتا ہے. اینڈ اس گرنے اٹھنے میں جو ہے نا انسان اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں. تو حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ سے نے فرمایا مفہوم ہے کہ وہ شخص, that person who passionately loves somebody, اس ایموشن سے تو آپ خوب واقف ہیں, yet holds back, یعنی رک جاتا ہے, conceals this, اس کو چھپا لیتا ہے, because you know آپ کی feelings آپ کے قبضے میں نہیں. You might fall for somebody and yet you have to hold back because of the fact کہ آپ کو ممکن نہیں نظر آ رہا, آپ کو پتہ یہ گناہ ہے, آپ کے والدین نہیں مان رہے, جو بھی چیز, اس کو بھی any form of love ہے. And is patient, اور پھر صبر کرتا ہے, and dies upon this, right? Will be received as a martyr in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ جو ہے نا وہ بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا. مجھے one of my favorite ahadith is the fact, جس کو ہم اکثر بیان کرتے ہیں, کہ even when a thorn pricks you. Why is it? Because what is amazing about this hadith is this, کہ you know, when a thorn pricks you, جب آپ کو ایک کانٹا لگتا ہے نا ہلکا سا, you don't even say anything. You know, it's this slight altitude. آپ دنیا میں کچھ روکتے نہیں. میں چل رہا تھا, کوئی کانٹے دار چیز مجھے چبھتی ہے, میں چلتا رہتا ہوں بس, you know, I just remove it, میں چلتا رہتا ہوں. And اللہ رب العزت عرش پہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے کے گناہوں کو معاف کرو. اللہ اکبر. اتنی ان کو ہماری قدر ہے, اتنی ان کو ہماری ہم سے محبت ہے. تو پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کسی سے جو ہے نا, کسی کو you have to make this an usul in life کہ we don't have to do so.
We have to stay firm. We wish that we or other brothers, we could be there for you when you get out of this work, but really we don't know. By Maghrib tomorrow, inshallah, let's see. Right? But as soon as the i'tikaf ends, تو کون کتنی جلدی کریش کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا، اپنا ہمیں نہیں پتا. And بہت سارے لوگ شاید اگلے 11 مہینے نظر نہ آئے. But yeah, we're not worried. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who's going to take care of it. And all you have to remember is this, کہ آپ نے ہار نہیں مانی. You have to have self-belief about yourself. کہ میں جتنا اس کو اصرار کروں اتنا کم ہے اس بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ اس کو جدھر چاہے پھیر، اللہ تعالیٰ جدھر اس کو چاہے اللہ اس کو پھیر سکتے ہیں. تو اللہ قرآن میں جو واقعہ بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا، بڑا عجیب واقعہ ہے. We all know the story، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. فرعون کو پروفیسی ملتی ہے، he wants to kill all the children, right? And then موسیٰ علیہ السلام is born and the mother is obviously stuck کہ کیا کرے. تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی نا، ہم نے ان کے دل کو فارغ کر دیا. Right? We basically made it empty. And what is he saying؟ یعنی وہ بتانے والی تھی ایکچولی اپنے راز کو، یٹ ہم نے ان کے دل کو تھامے رکھا. اینڈ اٹ مینس کہ یہ جو ہمت حوصلہ ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کوئی نبی نہیں ہے. She is a غیر نبی like me and you are, which means that اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کو بھی ویسے تھام سکتے ہیں، ویسے سنبھال سکتے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک چیز ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے، جو آج میرے آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو بلڈ کرتے رہیں. وہ ایک پرسنل تعلق ہے جو آپ نے ان دنوں میں عبادت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، ریفلیکشن کے ذریعے سے بلڈ کیا. اس کو نہیں جانے دینا. اینڈ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیسے انسان کی مدد کرتے ہیں. آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ انسپائرز دا ہارٹ آف دس مدر دیٹ اپنے بچے، شی ہیڈ ٹو آپشنز. ان کو پتا تھا کہ 1000 بچہ مارا جا چکا ہے، لائک لٹرلی nobody was left off. Either she could wait کہ the soldiers would come and slaughter her son as well. Like وہ جیسے کہتے ہیں نا حق الیقین تھا کہ ان کے بیٹے کو مار دیا جائے گا. یا دوسری آپشن یہ تھی جو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پانی میں بہا دو. Which I feel by the way is more hard. Right? Because it's like you are doing it with your own hands. Right? And آپ دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں تھوڑی دیر کے لیے، but if we can pass that test اللہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کی کیا قدرت ہے. تو the most beautiful part about the story is this کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا نہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا. یعنی اللہ کسی اور طرف بھی کر سکتے تھے. اللہ نے کہا میں فرعون ہی کے گھر میں پال کے دکھاؤں اور اس کو دودھ بھی موسیٰ کی ماں ہی پلائے گی. اینڈ فرعون اپنی تمام قدرت کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا. تو یاد رکھو حدیث کا مفہوم ہے، اگر دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، تمام لوگ اگر وہ مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے برخلاف چاہے، تو مجھے اور آپ کو 1 انچ بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اینڈ the flip is also true, the hadith mentions کہ پوری دنیا مل کے ہمیں نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو خرق عادت چیزیں آپ کو کبھی کبھی نظر آتی ہیں نا معاشرے میں، a man was shot 30 times and did not die. It shows the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a reminder to us that everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, there is free will, but yet we have to remember کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala ہمیں دکھا رہے کہ مومن جو ہے نا وہ اس کا ایک الگ سکوپ ہوتا ہے. The second is کہ ہم 2 چیزوں کی اکثر بات کرتے ہیں. موت کی بہت بات ہوئی، بٹ قرآن میں جنت کا بھی بہت ذکر ہے. اور جنت کا ذکر اس لیے ہے، وہ جو میں آپ کو اس دن کہہ رہا تھا نا، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یہ صحابہ کیا اپنے آپ کو یاد کرا دیں
کہ اللہ کوئی عیش نہیں ہے آخرت کی عیش کے علاوہ، بس آپ ہماری مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس آپ معاف کریں اور ڈالیں ہمیں جنت میں. تو کبھی کبھی when you are in a state of hardship، اب یہ ہو سکتا ہے جیسے کچھ لوگ یہاں جو ہے نا اگر کھانے سے پریشان تو بس وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 more meals to go، بس پھر انشاءاللہ گھر کا کھانا یا جو بھی آپ کی وہ ہے. تو what helps you get through things at times is the fact کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. Every time you travel with kids نا تو بچے impatient ہوتے ہیں، بابا کتنی دیر رہ گئی ہے، کب آئے گا. تو you keep telling them the time and then it helps. And what also excites us is the fact کہ جب آگے کوئی بہتر چیز ہے. اس لیے یاد رکھو جانے والا سفر، آپ نارتھ جا رہے ہیں ہمیشہ ایکسائٹنگ ہوتا ہے، تیزی سے گزرتا ہے، واپسی والا سفر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. تو ہم تو ابھی جانے والے سفر میں، ہم تو جنت کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو جب دنیا بہت مشکل لگے نا تو جنت کے بارے میں سوچا کریں، جنت کی حقیقت کو، اس کے انعامات کو، اللہ نے جو اس کے بارے میں چیزیں بتائی ان کے بارے میں سوچا کریں. اینڈ واللہ اس کی ایک مثبت تاثیر ہوتی ہے مومن کے اوپر، ہوتی ہے تاثیر تو اللہ نے بتائی ہے نا. اسی وجہ بٹ ہم نے آج جنت کے تذکرے ختم کر دیے. ہاں کبھی جہنم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنے ایموشنز کو نا بیلنس میں رکھ سکے. ہم عائشہ کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو کہ سارے گناہ جو ہے نا اللہ کی محبت سے نہیں چھوٹ سکتے، اللہ کا خوف بھی ضروری ہوتا ہے بٹ وہ پروپورشنیٹ ہے. خوف کم ہے قرآن میں، محبت زیادہ ہے. امید زیادہ ہے، سختی کم ہے، مایوسی تو ہے ہی نہیں ایکچولی. تو جنت جو ہے نا اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ دیکھو جنت اور یہ دنیا بالکل الٹ ہے. جنت ایوری تھنگ از این اپ گریڈ، وچ مینس واٹ کہ جو بھی آپ کے پاس نعمت ہوگی نا اس کی لذت ہر دفعہ بڑھ جائے گی پچھلی سے. میں ورنہ اکثر مذاق کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے اصولوں میں جنت کو سوچیں تو میں تو بور ہو جاتا ہوں. Think about it. ایک شخص کو پیسے کا حص ہے. If we give you unlimited money تو کہہ رہے ہیں اس کا کیا کرنا. تو جنت میں جب ہر چیز unlimited ہے تو ایکچولی بور ہو جانا. کتنی دیر زندہ رہو گے، بور ہو جاؤ گے. کتنے کو تم پوروں کو چھیڑ لو گے، وہ بھی بور ہو جاؤ گے اس سے. تو وہ کیوں انسان بور نہیں ہوگا؟ بیکاز اللہ تعالیٰ ہر دفعہ اس کی لذت کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ اللہ ہی کی شان ہے، انسان اس دنیا میں اس کو مکمل طور پہ سمجھ بھی نہیں سکتا. بٹ دنیا بیسیکلی ہر چیز جو ہے نا وہ ڈاؤن گریڈ ہے. اینڈ جیسے جیسے یہ بھی یاد رکھیں، حالانکہ اس پہ بات نہیں ہوئی، ہم جس دور میں، جس زمانے میں، جس وقت میں رہ رہے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں، ہمیں خود بھی نظر آ رہا ہے، it is the time of fitna, it is a time of tremendous hardship, right? So you have the red heifers waiting for you as soon as you step outside. But never let these things daunt you, because Musliman we ask the wrong questions. ہم غلط سوال پوچھتے ہیں ہر موقع پہ، بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ دجال سے، آخرت کی فتنوں سے جو دعائیں کرنی تھی، جو ایسے پروٹیکشن کرنی تھی وہ بتا دی. ہمیں اس زندگی کو اختیار کرنا ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں اس کے لیے کہ وہ ریڈ ہائفرز آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اب میں نے کیا کرنا ہے. میں نہیں کرنا. آپ نے زندگی تبدیل کرنی ہے جو رسپیکٹیو تھا. جب وہ زندگی تبدیل ہوگی نا تو نو میٹر واٹ دا حالات اللہ ول پروٹیکٹ یو. چلو سو ہمیں اس پراپر لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جانا ہے. دوسرا کیا فرمایا کہ دیکھو مسلمان کی مثال یہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر ایون اف اٹ از دا ڈے آف قیامہ، یعنی دس از دا ڈے when the world is going to end، تو مومن اگر درخت لگا رہا ہے نا، ایک پودا لگا رہا ہے تو وہ درخت لگاتا رہتا ہے، وہ رکے گا نہیں. بڑی عجیب مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایسی چیز بتائی جو کہ فی نفسی ہی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، نیوٹرل ہے بٹ خیر کا کام. پاکستان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر 15 دن بعد جو ہے نا قیامت ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بس آنے لگی، بس نکلنے لگا دجال، یہ UMT کے سینٹرل بلاک سے نکلے گا. یہ مزاج جو ہے نا یہ ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہے. بس اب ملک ختم ہونے لگا ہے، اب یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے، بس آنے لگی ہے قیامت. 2012 میں بھی آنے لگی تھی، کووڈ میں بھی آنے لگی تھی، آئی نہیں تھی. لیکن اس سارے چکر میں ہم کچھ نہیں کرتے. تو مجھے آپ کو یہ عہد کر کے جانا ہے
کہ ہمیں جو ہے نا ان مشکلوں سے لڑنا سیکھنا. یہ جو مشکل ہوتی ہے یاد رکھو, the lowest point of a person in his life, okay, it's not because of how severe something is. It's not because of how severe something is. It is because of the circumstances of a person. کبھی کبھی بہت شدید چیز بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نا کہ طائف میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا. حالانکہ the prophet faced harder tests by the way. You know why Taif was hard? It was also because of the fact that it came at a point that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not have Khadija in his life. It came at a point where he had been rejected for 10 years. It came at a point where he had lost his only support, Abu Talib. So, بہت ساری دفعہ we will come across these things, but the power of dua at that point, the power of speaking to Allah subhanahu wa ta'ala at that point is عجیب. It is عجیب. یعنی وہ جو دعا ہے نا وہ آپ کو ایسی جگہ پر پہنچا سکتی ہے جو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ اس وقت آپ اپنا ٹوٹا ہوا دل اللہ کے آگے پیش کر رہے ہیں. اس وقت آپ اللہ کے آگے ایسے پکار سکتے ہو جیسے شاید ہم کبھی خوشحالی میں نہیں پکار سکتے. اینڈ بس وہ اللہ کو بہت پسند ہے. بڑی قیمت ہے ان آنسوؤں کی اللہ کے آگے, اس گڑ گڑانے کی, اس رونے کی, اس کیفیت کی. کیونکہ یاد رکھیں کہ کبھی نا انسان یہ بھی سوچتا ہے, بلکہ یونیورسٹی میں بچے سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ اتنی ایموشن, ہارڈ شیپ, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو یہ جو ایموشنز ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ بھی تو مخلوق ہے. ایموشن میرے ہیں بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بھی مخلوق ہے. مجھے مشکل لگ رہا ہے بٹ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ میں اس کا ایک ایسے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ میں کسی بندے کو حالات سے پہلے کیپیسٹی دیتا ہوں. اس کو ایسے سمجھا کرو, if my father has to die, Allah give him a long life برکت کے ساتھ, if he has to die before he passes away, اللہ مجھے اس کی کیپیسٹی سے انیبل کریں گے کہ میں باپ کے جانے کا غم سہ سکوں. پھر اللہ میرے والد کو اٹھا کے لے کے جائے. If I have to lose my son or daughter at a young age, Allah will give me the capacity first and then take it away. So you have to believe in that fact. Everything that happens to us, Allah gives us the capacity of doing that. So a lot of you who are sitting, I'm telling you right now, when you step out, the dunya will get to you like anything. Temptations, friends, families, لوگ آپ سے اپسیٹ ہوں گے, تم مولوی کیوں ہو رہے ہو, تم یہ کیوں کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے, بہت سارے چیلنجز ہوں گے. Some challenges that you are not even preempting. But remember the fact that اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے. Believe in the fact that you are a soldier of Allah subhanahu wa ta'ala who is now walking up. ایمان کی زندگی ان کی اچھی ہو جاتی ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, جس نے یہاں کا مزہ چکھ لیا ہے نا ایک دفعہ, اللہ کی قسم اب تمہیں کسی اور جگہ کا بھی سکون نہیں ملے گا. تم زندگی میں اس کے بعد جس کو تو پتہ نہیں ہے نا, وہ بیچارہ تو اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں, بٹ جس نے یہ چکھ لیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا مہمان بن کے کیا کہتے ہیں جو ہے نا عبادت کی لذت کیا ہوتی ہے. ماشاءاللہ میں کہہ رہا تھا کہ رونق بیان کی رونق نہیں, اصل رونق ہمارے قرآن حضرات نے لگائی. جو آپ نے فجر پہ قرآن سن لیا ہے نا, اللہ اکبر, جو آپ نے تراویح میں سن لیا نا, اور سوچو کہ ابھی ہم وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ابھی بس ہم کل تلاوت میں سے 4-6 لفظ پکڑتے ہیں, اور صرف وہ آواز ایسی زبردست ہے, وہ ماحول ایسا ہے. I would give one fajr for everything in the dunya. Wallahi that is what it is. سب دے دینا چاہیے ایک نماز میں. جس نے یہ دیکھ لیا ہے نا ایک دفعہ, اس کو کبھی کوئی میوزک, موسیقی جو ہے نا وہ بھا نہیں سکتا. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان پچھلے دنوں میں دکھایا. جس نے یہ محبت محسوس کر لی ہے, جو آپ بھائیوں نے آپس میں ایک نسبت محسوس کی, حالانکہ اجنبی لوگ اکٹھے آئے,
ایک دوسرے کو جانتے نہیں, پتہ نہیں کس کا بستر کس کے ساتھ ہے, پتہ نہیں کون لوگوں ہیں, وہ محبت آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی. تو جا نہیں سکتے تم یہاں سے کہیں, کہاں جاؤ گے باہر, واپس ہی آنا بیٹے. ہاں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہاں جاؤ گے, میری تو ویسے بھی طبیعت خوش کرنے والی نہیں, گھوم پھر کے واپس آؤ گے. بیکاز اور ہمارے پاس نہیں واپس آؤ گے, ہم بھی ادھر ہی بیٹھے اللہ کے پاس ہیں. دس از دا بیوٹی آف دا دین اینڈ دس از دا بیوٹی آف دا دین. تو نو میٹر واٹ دی حالات ڈو ٹو اس, ہم نے ہار نہیں مانی. تو ایک سلف میں سے ایک صاحب کیا کہتے ہیں, بزرگ گزرے ہیں جو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا مقام ہے جو آپ نے پچھلے لوگوں کو, جو آپ کے نیک بندے تھے, ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے کسی آزمائش کے ذریعے سے. سنتے ہیں نا کہ جب آزمائش آتی ہے, مشقت آتی ہے, تو نیکوں کے لیے وہ اصل میں ان کے مقام بڑھ رہے ہو. کیا زبردست دعا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ایسا کوئی مقام ہے جو آپ نے لوگوں کو آزمائش کے ذریعے سے دیا ہے, میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے بغیر آزمائش کے دے دیں. کہ بس اللہ آپ مجھے جو ہے نا بغیر آزمائش کے وہ مقام دے دیں. کہ یوسف علیہ السلام کا مقام دے دیں. But now think of Yusuf alayhi salam. You know, it's very easy to read history in retrospect. Right? جوان بیٹا باپ سے الگ کر دیا جاتا ہے, اور اس کو الگ کرنے والے اپنے بھائی. They threw him in a well, which is as scary as a grave can be. They leave him to die. You know, at times ہم کہتے ہیں نا, instant death is better than torturous death. Yusuf alayhi salam is left for a torturous death. Then he's saved by people only to find out کہ ان کو enslave کر دیا جاتا. And then he goes and he's found out کہ ان پہ الزام لگتا ہے. 7 years he's in prison. پر آپ کو پوری کہانی میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی زبان پہ کبھی گلا نہیں نظر آیا. میں آپ کو ایک اور بات بھی اس کے ضمن میں بتاؤں. جیسے کچھ لوگ ہم ایسے ہیں, you know, you live in the past. Stop living in the past and put an end to self-pity. Even جب آپ ان سے یا کسی سے بات کرنے بھی آتے ہو نا, I have noticed آپ بچپن سے اپنی ٹریجڈی کی کہانی شروع کرتے ہیں کہ how the world has wronged you tremendously. And I am agreeing, yes, ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ اپنا دل ضرور ہلکا کر لیں کسی کے ساتھ, but stop repeating the same story again and again. Because every time آپ یہ دکھی داستان کسی کو سناتے ہیں نا, in whatever faith you are doing, you actually self-victimize yourself. آپ اپنے پہ ترس کھا کھا کے اتنے بیچارے ہو گئے کہ you don't realize آپ کو اللہ نے کیا potential دی. Rather than all of that, you can just say کہ یار I had a very hard childhood. Financial difficulty, abuse تھا, پریشانی تھی, جو بھی تھا, لیکن you know what, 22 years of age and alhamdulillah میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں, I'm here, I'm surviving and I will do this. میں کل وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کوئی کسی نوجوان لڑکے کی آئی ہوئی غادہ سے, اور وہ عجیب زبردست بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا لوگوں کے پاس, یہ عرب جو ہے نا ان کے پاس یہ عجیب ہے, بٹ ہم ان سے مختلف ہیں. کسی کے پاس گاڑی ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, ہمارے پاس پتہ ہے کیا ہے کہ ہم 175 دن سے جو ہے نا جنگ میں سروائیو کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ایسٹ ہے. یعنی سیٹ کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ 175 دن کم نہیں ہوتے, یہ آدھا سال ہوتا ہے. تو ہم اس میں یو ہیو ٹو سے کہ میرے پاس یہ ہے کہ ہر پریشانی کے باوجود آئی ایم سروائیونگ ان دس ورلڈ, آئی ایم اسٹل اسمائلنگ, آئی ایم اسٹل گیونگ, آئی ایم اسٹل ٹرائنگ. سو یہ ہمارا دین ہی ہمیں جو ہے نا انیبل کر سکتا ہے اس چیز کے لیے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تکلیف از پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. تو قربان جائیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جوان صحابی, تو بچوں جیسے تم تو خیر بڑے ہو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی عمر غالباً 13 سال ہے. احد کی جنگ کے موقع پہ 13-14 سال ان کی عمر ہے, اور یہ شوق رکھتے ہیں شدید کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا. ان کے والد عبداللہ ان کو منع کر دیتے ہیں. یہ کیا گھرانے تھے کہ والدہ پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں. جابر کی 7 چھوٹی بہنیں ہیں, اور والدہ ان کو کیا کہہ رہی ہے, والد کو کیا کہہ رہے کہ جابر تم نہیں جا سکتے, کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ میں اس جنگ سے واپس نہیں آؤں.
آپ سوچ سکتے ہو اس باپ کا کیا ایمان ہے جو ایک 13 سال کے بیٹے کو 7 بہنوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہے اینڈ ہی نوز ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. یعنی فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ جو ہیں جو ان کے والد ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں because the Quraysh mutilate all the bodies and all. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو جب لایا گیا نا تو جو ہے نا ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اینڈ میرے گھر کی عورتیں ہم لوگ رونا شروع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رو مت, یو شوڈ ناٹ ٹرائی بیکاز یہ جو فرشتے ہیں جو ملائکہ ہیں انہوں نے ابھی عبداللہ کو چھوڑا نہیں. They are following him and they are shading him with their wings. Right? And جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. میں اور آپ ہم نے باپ, شاید کچھ لوگوں نے یہاں باپ کا جانا دیکھا ہو, ہم نے باپ کا ایسا جانا نہیں دیکھا کہ جہاں اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ہم نے ایسا باپ کا جانا نہیں دیکھا جس سے پہلے ماں جا چکی ہے. ہم نے ایسا باپ کا جانا نہیں دیکھا جہاں پیچھے 7 بہنیں ہوں جن کی کفالت کرنی ہے اور گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو. اینڈ صرف یہ گفتگو سنے رسول اللہ سے. تو رسول اللہ آگے کیا کہتے ہیں کہ یا جابر مالی ارا کا منکسرا, کہ میں کیوں دیکھتا ہوں کہ تم ٹوٹے ہوئے. The صحابہ broken, right? Why do I say میں کیوں دیکھتا ہوں تمہیں سالوں میں. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے والد انتقال کر شہید ہو گئے اینڈ یو نو وہ پیچھے یہ بہنیں اور بہت سارا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے. تو بہت مشکل ہے میرے لیے, صرف یہ سوچنا بھی بہت مشکل ہے کہ میں کیسے گزارا کروں. And you find people incapacitated today. آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, all of us, ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کی بڑی پریشانی ہو. تو آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ جابر میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے والد کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کی آج تک مگر یہ کہ ایک پردے کے پیچھے سے. بٹ تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ spoke to him directly. And then he says کہ he said to him یا عبدی تمنا الیہ, کہ میرے بندے مانگو مجھ سے and I will give it to you. And your father said یا رب میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے واپس بھیجیں اور میں پھر آپ کے راستے میں قربان ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں. تو فرمانے لگے کہ پھر میرے گھر والوں کو بتا دیں کہ کیا معاملہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ آیات اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ کبھی مت سوچنا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مر گئے, جو لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون, کہ وہ زندہ ہیں اور ان کا رب ان کو جو ہے نا کھلا پلا رہا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تسلی دیتی ہے. میں کتنی ایسی ماؤں کو جانتا ہوں کہ جن کے جوان بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے, 20 سال 22 سال عمر, بیٹے کا کینسر سے انتقال ہو گیا, اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. پوچھو اس ماں کو کہ اس کے دل کو کون جو ہے نا سنبھالتا ہے. It is only اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا دنیا کی کیا چیز تم اس ماں کو دو گے؟ پب جی کھلاؤ گے اس ماں کو, سیوک میں سیر کراؤ گے, کہ آپ کو نئی سیوک میں جو ہے نا کافی پلا کے لاتے ہیں, مزہ آئے گا. اللہ کی قسم یہ دین نہ ہونا تو زندگی میں اتنی تاریکی ہے کہ میں اور آپ سمجھ نہیں. یہ دین ہی ہے جو ہمارے دل کو جو ہے نا یوں تھامتا ہے. اور اللہ کی کیا رحمت ہے. میں ایسے that mother will tell you کہ what, میرا بیٹا رات مجھے خواب میں آیا تھا اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ امی آپ پریشان نہیں ہوں, میں خوش ہوں. فار دیٹ مدر وہ اپنی پوری ذات باقی زندگی جو ہے نا اس خواب کے سہارے گزار لیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا جو ہے نا وہ دارالامتحان ہے اور اللہ اپنے قریبی بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں. مجھے اور آپ کو سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے کہ اللہ if an آزمائش is going to come from you, الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں. You have to psychologically get yourself ready. I'm telling you, you have to get yourself ready. کہ جو مشقت ہے اللہ ہم تیار ہیں اس کے. ہم آپ سے مصیبت مانگتے نہیں. اللہ کے نبی نے طائف کی دعا میں کہا کہ اللہ مجھے مصیبت ہم کبھی نہیں مانگتے اللہ سے, ہم اللہ سے عافیت چاہتے ہیں, بٹ ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں, اسپرچولی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. دیکھو لائف اتنی فریجائل ہے, ہم یہاں سے باہر نکلے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یار کہیں ہلکی سی سر میں درد ہو, مجھے پتہ چل جائے مجھے برین ٹیومر ہو گیا. ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے, مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے,
आउट ऑफ नो वेयर ब्रेन ट्यूमर। मैं उसे इंग्लैंड में मिला, लाइक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जिंदगी का इंसान। हमने साथ मदरसा पढ़ा, हंसी मजाक दोस्ती, माशाल्लाह दीन पे है। उनकी बेटी तो ऑलमोस्ट मेरी बेटी से कुछ छोटी, आपस में बहुत अच्छी दोस्त है। एंड मैं उसके साथ ना बैठा हुआ था, तो मैं उससे मुझे पता तो पहले से था, मुझे पहली दफा जो है ना उससे मैं मिला इस पर्सपेक्टिव से बात की। उसने अजीब जुमला कहा, मुझे कहने लगा कि कहता है बस यार, और बहुत उम्मीद से था, कहता है बस यही है कि लोग 60-70 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं, मैं शायद 40-45 में चला जाऊँ। But you know that's life. मैं बार बार कि वो अली बनात कहता है ना, the Canadian who passed away, he said one of the biggest regrets I have in life is it took a man in a 3-piece suit to walk up to me and tell me that I was going to die and I believed in him, जबकि Allah had been saying it all along. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक डॉक्टर आज एक तकलीफ पे कह देना कि तुम्हारा टेस्ट ठीक नहीं, you don't have much time left, and आप देखो मेरे आपके गोल्स, एस्पिरेशंस, दुनिया जायज हलाल किस तरह तब्दील होती है। All of us, we all know this. So we have to get ourselves ready for these things. ये मौत अल्लाह ने रखी क्यों है? हमारे लिए इबरत है, हमें सीखना है इससे पहले। ये मुश्किल इस पार्ट एंड पार्सल। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अक्सर लोग जो है ना वो जन्नत में अपनी नेकी से नहीं दाखिल होंगे, बट बाय अ रिस्पॉन्स दैट दे हैड टू अ हार्डशिप दैट वाज सेंट देयर। कि अल्लाह उनके उस सब्र को टेस्ट करेंगे और उसके जरिए से जो है ना उनको जन्नत में दाखिल किया। इट वाज देयर सब्र, स्टेडफास्टनेस, रिजॉल्व, पॉजिटिविटी इन द थिक ऑफ हार्डशिप्स, इन द थिक ऑफ व्हेन यू फेल्ट कि कुछ नहीं, more than the atrocity of the bloody Israelis, much more beautiful is the fact कि जो फलस्तीनियों का सब्र है, जो उनके अभी भी मुस्कुराते चेहरे, जो उनकी resilience है। And I'll tell you this, that is what frustrates these unbelievers. That is what haunts them like anything. उनकी दुनिया आखिरत तो वैसे ही बर्बाद है, we are not worried about that. तो अल्लाह ने हमें ये चीज़ दी है, अल्लाह ताला ने हमें चीज़ दी है। तो याद रखें कि when you are stuck in a sin, in a position, तो वो जो मकाम अल्लाह आपके लिए तैयार कर रहे हैं ना आपके सब्र की वजह से, आपको वो नजर नहीं आता, आपको वो नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ तारीकी नजर आ रही है पर आपको पता नहीं। कभी कभी तुम बच्चे आते हो, यूनिवर्सिटी में भी होता है, you confess to your sins and then some people cry and I wish I could tell them that I'd rather be in your place. कि you made a mistake and then your heart is soft enough कि अल्लाह तुम्हारी आंखों को से आंसू जारी करे, तुम्हें पता नहीं इस आंसू की कितनी कीमत है। You don't realize कि इस तौबा पे अल्लाह आपके लिए क्या कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। काश हमें इस बात का एहसास हो जाता कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या रखा। जितना बड़ा सदमा है, जितनी बड़ी तकलीफ है ना, उतना आखिरत में मकाम बड़ा है, उतना आखिरत में मकाम। तो दुनिया ने चलना है, दुनिया ने चलना है, उसमें रुकना नहीं। नबी अलैहिस्सलाम, आप तो सिर्फ ये भी जुमला सुन के समझ नहीं आती कि कैसे एक शख्स जो है ना, कैसे इतना कुछ अचीव कर सकता है जब उसके 6 बच्चों को साथ में से दुनिया में उसके हाथ सामने उठा लिया गया। कैसे सरवाइव कर सकते हो आप? 6 out of 7 जवान बच्चियां। बट व्हाट अबाउट द सहाबा? अल्लाह के नबी हर सहाबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। कभी किसी ने सीरत में ये देखा है कि वी शुड हैव अ मैप कि इन 23 सालों में हर साल कितने सहाबा का इंतकाल हुआ। एवरी ईयर सहाबी पास्ड अवे, मोर देन वंस। एवरी सहाबी वाज मोस्ट बिलव्ड टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथों से लगाए हुए पौधे थे ना, हाथों से लगाए हुए पौधे थे। आप सोचो जब उनको शहीद होते देखते हैं, कत्ल होते देखते हैं, तो हमारे नबी के दिल को तकलीफ नहीं होती? तो ये तो अल्लाह ताला ने इसको ऐसे डिजाइन किया। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज इज द पासिंग अवे ऑफ जाफर। जाफर आते हैं इतने साल बाद वापस आते हैं
اینڈ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے جو بیٹے ہیں، یعنی کہ جو بھائی ہیں، رسول اللہ کو اتنی محبت ہے یہ ابسینیا میں تھے، اس سارے عرصے میں مدینہ کی 7 ہجرت میں 7ویں ہجری میں واپس آتے ہیں. all these years he was in Abyssinia and ان کو ابسینیا کا تھوڑا امیر بنا کے بھیجا گیا تھا. eloquent man. he comes back and کیا ہو رہا ہے کہ بیسیکلی یہ جب واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیبر پہ پہنچتے ہیں، خیبر فتح ہو چکا ہے. so the Jews have finally been defeated. اور آپ سے ان کو بوسہ دے کے کہتے ہیں کہ جابر مجھے پتہ نہیں ہے مجھے کس کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا تمہارے واپس آنے کی. ابھی تو جابر واپس آیا ہے. اینڈ واٹ ڈو یو فائنڈ کہ چند مہینوں کے بعد جنگ موتا پہ جو ہے نا جابر کو، زید بن حارثہ کو، مختلف صحابہ کو جو ہے نا جنگ میں بھیج دیا جاتا ہے. اینڈ آپ علیہ السلام کو جابر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جابر صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے. ابھی جنگ وہاں چل رہی ہے، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیتے ہیں کہ جابر اس پاس ہے. جابر از دی فیملی آف دی پروفٹ. آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جابر کے گھر جاتے ہیں. And this is more painful, I tell you. تو سیدنا آپ میں سے some of you ماشاءاللہ آپ کے پیارے پیارے بچے جو ہے نا ادھر آ رہے تھے، ابا سے مل رہے ہیں، وہ کر رہے. Imagine if these kids come and we have to tell them that Abba has passed away. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جابر کے بچوں کو گلے لگا کے رونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا روتے ہیں کیونکہ کسی دوسرے کی تکلیف میں ان معصوم بچوں کو کوئی کیا سمجھائے گا کہ تمہارا باپ کدھر گیا. حضرت اسماء بنت عمیس جو ان کی گھر والی ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں. آپ علیہ السلام پہ اتنا غم ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھانے رسول اللہ آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. ان کا معمول تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نماز کے وقت بیٹھا کرتے تھے، آپ سب بغیر کسی سے بات کیے چلے جاتے ہیں. یعنی ایسے اچانک جیسے پورے مدینے میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے. عصر یہی معاملہ ہوتا ہے، مغرب یہی معاملہ ہوتا ہے، عشاء یہی معاملہ ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی اللہ کے نبی کو ایسے نہیں دیکھا تھا. اینڈ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا معاملہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پہ اگلے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور وہ ہماری طرف مڑتے ہیں اینڈ وہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رات میں نے جابر کو اپنے خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں اور وہ اپنے پروں کے ساتھ جو ہے نا وہ اڑ رہا ہے. He's enjoying the blessings of Jannah. اللہ اکبر، اللہ اکبر. That's what we live for. یہ ہماری حقیقت ہے، یہی سب کچھ. تو صحابہ نا اس بات میں صحابہ کی پرسپیکٹیو ہی ڈفرینٹ تھا. میں آپ نے مجلس میں بھی کہتا ہوں کہ اس کو شفٹ کرنا سیکھو کہ ہم نے دین کی بات کرنی ہے، دین